बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआओं में हमें भी आप शामिल रखते होंगे। एक नई सुबह है, नया दिन है, नया आगाज़ है। और जैसे ही आपको सेहत के साथ, ज़िंदगी के साथ, राहतों के साथ, सहूलतों के साथ, आसाइशों के साथ अगला दिन मिलता है, तो आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें वो नेमतें अता की हैं जिनके लिए लोग ना जाने कितनी दुआएं मनाजात करते होंगे, तरसते होंगे। सो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने से अल्लाह ताला राज़ी भी होते हैं और वो हमें मज़ीद नवाजते भी हैं। हमें अल्लाह के अहकामात को मानना चाहिए, जो हमारे ज़िम्मे लगाया गया है हमें वो करना चाहिए। कुरान और सुन्नत के साथ जुड़े रहना चाहिए। अपनों के, दूसरों के जो हकूक़ हैं उनको सोचते हुए दे देना चाहिए, बांट देना चाहिए। और आपको पता है खैर देने से खैर ही मिलती है। सो इस खैर की बात के साथ, शुक्र की नेमत के साथ, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के साथ ही हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और हमारा आज का टॉपिक भी यही होगा कि शुक्र के हवाले से नेमतों को पहचानने से नेमतों को बढ़ाने तक, इस पे हम बात करेंगे। आपका अपना प्रोग्राम है सुबह वतन, जिसका आपको इंतज़ार रहता है। तो जनाब आज हम आपके साथ हैं सुबह सवेरे। लाइव कॉल्स भी होंगी, सवालात के जवाबात भी होंगे, आपके साथ आपकी राय भी हम शेयर करेंगे जो आप हमें लिख के भेजते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम शामिल करेंगे, लेकिन फॉर्मेट यही है कि तलावत कुरान करीम से आगाज़ करेंगे। सबसे पहले करने का काम, आज का वजीफ़ा बताया जाएगा, सवालात के जवाबात लाइव कॉल्स के ज़रिए और यूट्यूब के लाइव लिंक के ज़रिए जो यहाँ हमारे पास ओपन है, उसके ज़रिए आपके सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। और आज की जो किताब होगी वो भी बताएंगे। और जो मौजू मैंने बताया कि शुक्र नेमतों को पहचानने से नेमतों को बढ़ाने तक, शुक्र के हवाले से बात करेंगे। और फिर हमारा सेगमेंट होगा सेहत के हवाले से, ग़िज़ा के हवाले से कि हमें खाना क्या चाहिए और कितना खाना चाहिए। वो कहते हैं ना, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं और कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं। सो ये आपने डिसाइड करना है कि आप किस वाली क्लास में आते हैं। खाना चाहिए, खुश खुराक होना चाहिए, लेकिन अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। उम्र के मुताबिक बच्चों की कुछ और ज़रूरियात हैं, नौजवानों की कुछ और हैं, बड़ों की, और फिर उम्र रसीदा लोगों की कुछ और ज़रूरियात हैं। इन सब के बारे में हम बात भी करेंगे। इससे पहले कि तफसीलात की जानिब चले, अपने मौजूद मेहमानों का आपको तारुफ करवाते हैं। तलावत कुरान करीम के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कारी रेहान अब्दुल्ला साहब। इनको खुश आमदीद कहेंगे। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। एक तारुफ तो ये हो गया जो मैंने अभी करवाया। एक तारुफ कारी साहब ने भी, कारी अहमद यारा कानी साहब ने भी करवाया, तो वो भी आपका एक तारुफ है जो मुझे आज पता चल गया जी कि कितनी बॉन्डिंग है आपके फादर की। और यानी जी बिल्कुल। ताल्लुकात तो ऐसे ही होते हैं ना। जी ऐसे ही। तो चले, एक तारुफ ये हो गया। और एक और ऐसी शख्सियत जिनका तारुफ है हंसने मुस्कुराने वाली शख्सियत। और जो लोग हंसते हुए आप देखते हैं और जिनको देख के अच्छा भी लगता है, और अगर वो दीन की बात करते हैं तो और भी अच्छा लगता है। अल्लाह करे ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, सवालात के जवाबात देते रहें। आप जान चुके हैं डॉक्टर हैं, PhD स्कॉलर हैं, हदीस और शरई इल्म के उस्ताद हैं, आपके सवालात के जवाबात देते हैं। डॉक्टर मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि खैरियत से व हैं डॉक्टर साहब? बरकातहू। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज कुछ सीरियस लग रहे हैं मुझे आप। चलें कोई बात नहीं। अच्छा चले, अल्लाह ताला खैर करे। ठीक है जी। ये भी बताएं कि आपका प्रोग्राम सुबह वतन आप तक पहुंचाने के लिए हमें ताउन भी हासिल रहता है। आज ताउन करने वालों में कौन कौन शामिल हैं जान दीजिए। सलवा बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, नेमत बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, हसीन हबीब ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। और इनके साथ इश्तराक करने वालों में शामिल हैं दारुस्सलाम इंटरनेशनल, जो मुस्लिम लाइब्रेरी में एक किताब का, खूबसूरत किताब का इजाफा करते हैं। इन तमाम के ताउन से, इश्तराक से सुबह वतन आप तक पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ साथ आप हमें कॉल करना चाहते हैं। कॉल करने के लिए नंबर नोट कर लें, 042-111-700-000, यानी 042-111-700 और 000। इस पे आप कॉल कीजिए, डायल कीजिए। कॉल करते वक्त आप अपने टीवी की आवाज़ बंद कर लिया करें बराए मेहरबानी, ताकि प्रॉपर तरीके से बात हो सके। इसके बाद हमारा एक व्हाट्सएप नंबर भी है जो शरई सवालात के जवाबात के लिए है। आप हमें अपना ऑडियो और रिटन मैसेज इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। नंबर है 0321-565-2000, यानी 0321-565-2000। इसके साथ साथ एक और व्हाट्सएप नंबर जान लीजिए, ये ख्वाबों की ताबीर के हवाले से है। और ये नंबर है जिस पे आप अपना ऑडियो और रिटन ख्वाब हमें भेज सकते हैं, 0321-0241
000 یعنی 0321 0241 000 اس پہ آپ اپنے خوابوں کی تعبیر کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں قاری صاحب کی جانب۔ قاری صاحب بسم اللہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مفتی صاحب خلاصہ بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ نظامی بھائی قاری صاحب نے سورہ ابراہیم سے کچھ آیات کی تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کی قوم بہت بڑی آزمائش کا شکار تھی۔ اس سے بڑی آزمائش کیا ہوگی کہ والدہ کے سامنے اس کے نو مولود بچے کو قتل کر دیا جائے، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے لخت جگر کی جان لے لی جائے، اور فرعونی ایسا ہی کر رہے تھے، بہت ظلم کر رہے تھے، ستم کر رہے تھے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس قوم کو جب نجات دی تو انعامات کی بھی بارش برسا دی ہے۔ کیسی مزیدار قوم ہے کہ سائے کے لیے بادل، درخت نہیں، اللہ نے بادل بھیجے سائے کے لیے، پانی پینے کے لیے چشمے، ہر قبیلے کا اپنا علیحدہ چشمہ، اور کھانے کے لیے آسمان سے نعمتیں آ رہی ہیں، مہربانیاں مہربانیاں۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو وارننگ دی ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے، شکر گزار رہو گے، جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، اگر شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں مزید عنایتیں دوں گا، مزید نوازوں گا، مزید نعمتوں سے سرفراز کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے ناشکری کی
تو پھر میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے، میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اظہار کرایا کہ اگر پوری دنیا کے لوگ بھی رب کے نافرمان ہو جائیں تو اس کو کیا فرق پڑتا ہے، اس کی کائنات میں کیا فرق پڑتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں لو ان اولکم و آخرکم و جنکم و انسکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد، اگر تم سے جتنے پہلے آ چکے ہیں اور قیامت تک انسان آئیں گے، جتنے جن پیدا ہوئے اور قیامت تک ہوں گے، سارے انسان اور جن پہلے پچھلے سارے اکٹھے ہو جائیں اور ایک ہی نیک بندے کی طرح سارے نیک پرہیزگار ہو جائیں، فرما بردار ہو جائیں، تو اللہ کی بادشاہت میں ایک ذرے کا بھی اضافہ تو نہیں ہوگا۔ جی اور اگر یہ سارے اگلے پچھلے جن اور انسان سارے کے سارے نافرمان ہو جائیں تو اللہ کی بادشاہت میں ایک ذرے کی کمی بھی نہیں کر سکتے۔ وہ ہے اللہ الصمد، بے پرواہ بے نیاز۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یہی اظہار کر رہے ہیں کہ شکر کرو تو نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا، ناشکری کرو گے اس کو پرواہ بھی کوئی نہیں ہے اور تمہاری پکڑ بھی ہو جانی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو شکر گزار بنائے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اللہ کا شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ناشکری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بہت سارے کمنٹس آ رہے ہیں جی، میں نام لے لیتا ہوں ون بائی ون۔ محمد عثمان ہیں، شہزاد فیملی ہیں، عرفان ہیں، محمد موسیٰ ہیں، مریم طاہر ہیں، وقار ہیں، اور پھر طلحہ شفیق ہیں۔ سب ہمیں السلام علیکم کہہ رہے ہیں جی۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی۔ شہزاد فیملی کہتے ہیں کہ نظامی بھائی بھٹی صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ جی، ہم خیریت سے ہیں، ٹھیک ہیں۔ اور اس کے بعد آگے بھی کمنٹس آ رہے ہیں۔ اینی وے ان سب کو شامل کریں گے آئی گیس، ٹھیک ہے، کرنے کا کام جان لیتے ہیں پہلے، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ ہاں جی، بسم اللہ۔ شکر گزاری کی بات ہو رہی ہے، ہاں جی، تو اللہ رب العزت جس بندے کو حج اور عمرے کی توفیق دے دے تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس جیسی نعمت بھی کوئی اس موسم میں ہے؟ کوئی حج اور عمرے کا موسم چل رہا ہے، تو اس کے اندر اللہ رب العزت کی اس نعمت کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ جی، اور پھر اللہ رب العزت جو بندہ گھر سے نکل پڑتا ہے نیت کر کے کہ اللہ میں تیرے گھر حاضر ہو رہا ہوں تیری عبادت کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے، اللہ تو اسے جنت پانے کے لیے میں آ رہا ہوں، اور بالفرض یہ اللہ کا مہمان، اللہ کا لاڈلا اور چہیتا اگر مکہ نہیں پہنچ پایا، رستے میں ہی اس کی عمر پوری ہو گئی، اللہ کا پیغام آ گیا اور وہ فوت ہو گیا، یا مکہ مکرمہ پہنچ کر فوت ہو گیا، یا حج کے دنوں میں فوت ہو گیا، تو اس کو اللہ تعالیٰ کتنے انعامات سے نوازے گا۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من خرج حاجن فمات، جو بندہ حج کی نیت سے گھر سے نکل پڑا ہے اور رستے میں وفات پا جائے، اللہ قیامت تک اس کو حاجی کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان ومن خرج معتمرا فمات، اور جو عمرہ کرنے کی نیت سے جاتا ہے اور پھر رستے میں وفات پا جائے، عمرہ کیا بھی نہیں، ادائیگی کر ہی نہیں سکا، تو اللہ کل قیامت تک کے لیے اس فرشتوں کو ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ اس کا اجر و ثواب لکھو، یہ عمرہ کر رہا ہے، اس کو عمرہ کرنے والے کا ثواب قیامت تک ملتا رہے گا۔ ومن خرج غازیا فمات، اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے گیا ہے، آگے دشمن کا کچھ بھی نقصان نہیں کیا بلکہ رستے میں ہی بیمار ہو گیا، سواری سے گر گیا، کوئی حادثہ ہوا، فوت ہو گیا، تو اللہ اس کا بھی اجر قیامت تک لکھتے رہیں گے کہ یہ جہاد ہی کر رہا ہے۔ تو حج اور عمرہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، جو آدمین حج جا رہے ہیں ان کو اللہ کا پیشگی شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کا نام تو اس لسٹ میں آ گیا ہے جو حج کرنے کے لیے پہنچ رہے ہیں، اور ابھی سے ان کی سعادت اور خوش نصیبی کا سفر شروع ہو چکا ہے، تو ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے اپنے خوش نصیب لوگوں میں ہمیں شامل کر لیا، اللہ ہم سب کو بھی شامل فرمائے۔ آمین آمین انشاءاللہ۔ مریم طاہر لکھتے ہیں کہ نوید بھائی ہم خوش ہیں کہ ٹائم ڈیوریشن زیادہ ہو گیا ہے۔ الحمدللہ بھائی آپ بہت نائس ہیں، تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ ٹائم ہم نے کس طرح سے بڑھایا مفتی صاحب، یہ تو ٹیکنیکل بات ہے، لیکن الحمدللہ وی آر آن اٹ، اور ٹائم جو بڑھا ہے وہ ایک ٹیکنیکل ریزن بھی ہے، اور جس طرح آپ کو پسند آ رہا ہے تو اصل میں مقصد یہی ہے کہ آپ تک زیادہ سے زیادہ انفارمیشن پہنچائی جائے، آپ کے ساتھ ہم رابطے میں رہیں۔ آج کی کتاب وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں جی، اور آج کی کتاب مجھے یہ معلوم تھا، جیسے ہم عمرے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، حج کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور دیکھیں کتنی بڑی فضیلت بتائی ابھی مفتی صاحب نے کہ جو نیت کر کے گھر سے نکل پڑا اور اللہ کا بلاوا آ گیا یا نہیں جا سکا پہنچ سکا، تو وہ اسی سفر میں ہے، اسی نیکی میں ہے،
ہاؤ لکی دے پیپل آر کہ اللہ تعالیٰ جن کو ایسے چن لیتے ہیں. سو میں نے حج اور عمرے کی مناسبت سے یہی کتاب آپ کو جو کہ دوبارہ بتانا پسند سمجھا. یہ کتاب ہے جی دیکھیں مسنون حج اور عمرہ صحیح احادیث کی روشنی میں، جدید ایڈیشن ہے، اور فضیلت اور اہمیت اور احکام و مسائل حج اور عمرہ کرنے کے لیے لاکھوں روپے لگتے ہیں. یہ تو کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ابھی ہم کل بھی جب بات کر رہے تھے تو لاسٹ پیکج جو ابھی گورنمنٹ کی طرف سے اور پھر پرائیویٹ پیکیجز ہیں ان کے حوالے سے بتا رہے تھے، لیکن مستند اور معتبر معلومات کے لیے لوگ جستجو نہیں کرتے بلکہ اکثر پابندیاں اور طریقے وہ اختیار کر لیتے ہیں جو مسنون نہیں ہوتے. سو آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ دلیل کے ساتھ اور فتووں کے ساتھ اور ایسی بکس آپ اپنے پاس رکھیں جیسے کہ یہ آپ کے سامنے ہے مسنون حج اور عمرہ صحیح حدیث کی روشنی میں، کہ آپ اسی طرح سے حج اور عمرہ کر سکیں جس طرح سے حکم دیا گیا ہے. تو یہ انتہائی آسان اور مختصر جامع پیشکش ہے. یہ کتاب آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دارالسلام کے تمام شو رومز آؤٹ لیٹس پہ آپ کو اویلیبل ہے. آن لائن آرڈر پلیس کر سکتے ہیں darussalam.pk، وہاں سے بھی آپ کو مل جائے گی. اس کو ہم یہاں ڈسپلے کرتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بڑی اہم چیز ہے. یہ دیکھیے آپ اس کو گلے میں بھی پہن سکتے ہیں اور اپنے ساتھ کیری کر سکتے ہیں. جہاں پہ آپ نے لگیج نہیں اٹھانا، آپ نے اگر بیلٹ باندھ رکھی ہے تو یہ کتاب آپ اپنے گلے میں ہینگ کیجئے. خوبصورت طریقے سے اس میں پرنٹ آؤٹ کر کے دعائیں اور ساری چیزیں بتائی گئی ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. حج اور عمرہ گائیڈ بک ہے یہ. اگر آپ قرآن و سنت کے احکام کے مطابق حج کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بڑی آسانی سے حج کے احکامات کو جاننا چاہتے ہیں، اگر آپ وہی حج کرنا چاہتے ہیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اور جس کی تعلیم دی ہے، سو دس از بیسٹ چوائس. آپ کو یہ کتاب حاصل کر لینی چاہیے. خود ساختہ پابندیوں سے بچانے کے خود کو اگر آپ آرزو مند ہیں، صحیح احکام کے مطابق اگر حج اور عمرہ کرنا ہے تو یہ کتاب حاصل کیجیے. دارالسلام کے تمام شو رومز آؤٹ لیٹس پہ آپ کو ملے گی. darussalam.pk پہ لائیو جا کے آرڈر کر کے بھی آپ کو ڈیلیور ہو جائے گی. بڑی ہینڈی سی ہے. میں ایک دفعہ اس کو یہاں سے بھی قریب کر کے آپ کو اگر دکھا سکوں، یہ دیکھیے پورے سکیچ کے ساتھ اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ دعائیں. یہ دیکھیے یہ اس میں شامل ہیں. یہ چھوٹی سی ہینڈی سی بک ہے لیکن یہ بڑی کارآمد ہے. میں نے کل بھی اس کو پڑھا اور ڈیٹیل میں پڑھا، تو یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. بالکل یہ دیکھیے. سو یہ آپ اپنے گلے میں ہینگ کر سکتے ہیں. آپ کو علیحدہ سے رکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. جہاں پہ آپ کو لگے کہ یہاں پہ کچھ مجھے ڈاؤٹ ہے کہ میں اس طرح سے نہیں پڑھ پا رہا یا نہیں عبادت کر پا رہا یا کر پا رہی، تو آپ اس کو کھولیے اور اس کو پڑھ لیجئے. یہ جی آج کی چھوٹی سی گائیڈ مسنون حج اور عمرہ گائیڈ بک. اس کو بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ یار ڈسپلے اگر ہم کر سکیں. چلیں گڈ. لے جی سوالات جوابات کا سیشن بھی مجھے شروع کرنا ہے اور اس سے پہلے کچھ آپ کے لائیو کمنٹس کی جانب بڑھتے ہیں. اچھا جی وقار صاحب نے بھی ہمیں سلام کہا، وہ ہم نے شامل کر لیا. حال پوچھ رہے ہیں. الحمدللہ جی بہترین حال میں ہیں، اللہ نے بہت اچھا رکھا ہوا ہے. عرفان صاحب لکھتے ہیں ماشاءاللہ اللہ پاک مفتی صاحب کو سلامت رکھیں، آمین. نظامی بھائی مفتی صاحب کو دیکھ کر دین کا دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. اللہ پاک مفتی صاحب کو اس طرح رکھے، آمین. اور وقار صاحب لکھ رہے ہیں کہ نظامی بھائی آج آپ نے موٹاپے پہ ضرور بات کرنی ہے. کہیں میں خود تو موٹا نہیں لگ رہا مفتی صاحب آج، یا قاری صاحب تو تھوڑے سے موٹے نہیں لگ رہے، ہم دونوں میں سے شاید کوئی بھی نہیں لگ رہا. لیکن بہرحال جنہوں نے لکھا ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ کریں. ٹھیک ہے جی. کہتے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا ہم کوشش کریں گے، کیونکہ ٹاپک اگر غذا کے حوالے سے ہے تو ریلیٹ کر جائے گی بات، تو میں ضرور شامل کرنے کی کوشش کروں گا. اور عرفان صاحب لکھ رہے ہیں مفتی صاحب سوال ہے کہ امام کے آگے سورہ فاتحہ فجر یا مغرب کے وقت آگے پڑھ سکتے ہیں؟ امام صاحب کے آگے نہیں جانا چاہیے، امام کے پیچھے ہی رہیں. پیچھے رہنا چاہیے جی. البتہ کچھ علماء کرام آج کل کہہ رہے ہیں کہ جب امام صاحب ابھی دعائے استفتاح پڑھ رہے ہوں تو آپ فٹافٹ پڑھ لیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ درست عمل نہیں ہے. امام کے پیچھے ہی چلنا چاہیے. جیسے جیسے امام آگے پڑھتا جائے آپ پیچھے پڑھتے جائیں. کیا مشکل ہے؟ کانوں سے سننا ہے وہ سن بھی رہے ہیں، اور زبان سے ہلکی آواز سے پڑھنا ہے وہ پڑھ بھی رہے ہیں. پڑھتے بھی جائیں. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ آگے ہمیں لکھا ہے طلحہ شفیق صاحب نے، بھائی اگر ٹی وی پر قرآن پاک کی تلاوت لگی ہو تو ہم بھی ٹی وی کے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی والی صورت پڑھ سکتے ہیں، وہی آیت بھی پڑھیں. کیا حرج ہے؟ آپ اس کے ساتھ ساتھ مشق کریں. تلاوت سیکھنا چاہیں تو کسی بھی اچھے قاری کی تلاوت لگا کے اس کے ساتھ پڑھتے جائیں اور سیکھتے جائیں وہ کہاں گناہ کرتے ہیں، کہاں مد کرتے ہیں.
کہاں حرف کو چھوٹا کرتے ہیں کہاں بڑا کرتے ہیں. تو ساری چیزیں سیکھنے کے لیے بہترین ہے طریقہ. اگر آپ گھر میں تلاوت سیکھنا چاہیں تو اس طرح سے سیکھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. ایک کالر ہے جی, ان کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. محمد معاویہ صاحب, کمالیہ سے کال کرنے کا شکریہ. کیا سوال ہے جی آج کا آپ کا؟ آج سوال کوئی نہیں ہے جی, بس دعاؤں کی درخواست ہے. حضرت میں نا, میرا بیٹا عبد الرحمان سول میں سپارے سیگا جس ویلے میں مفتی صاحب نے کہا سیگا بھی میرے بیٹے دے حق کی دعا کریو جی. اللہ تعالیٰ نو کامیاب کرے, قرآن دا حافظ بناوے. جی الحمدللہ انہوں نے قرآن حفظ کر لیا جی. مینو ایک دفعہ بھی انہوں نے شکایت دا موقع نہیں دیتا. ماشاءاللہ. ایک ہی انہوں نے قرآن سنایا بھی ہے جی, ماشاءاللہ. تے سنت وغیرہ بھی انہوں نے مل گئی ہے. ماشاءاللہ. حضرت میرے انہوں نے استاد کہہ رہے ہیں کہ کتاباں شروع کرو. کیڑیاں کتاباں شروع کرو؟ بھی عالم بنن دیاں. اوکے ٹھیک ہے. تے وہ مینو کہہ رہا سی کہ پاپا تسی مینو کہا سی کہ قرآن پڑھن تو بعد میں تمہیں سکول لاؤں گا. میں انہوں نے کہا ہے کہ بیٹے 15-20 دن ہے گا, اگر تو تینوں بہتر لگے ادھر تیرا دل لگ جائے تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر میں تینوں سکول لا دوں گا. میں مفتی صاحب نے کہ دعا گزارش کرن لگے ہیں بھی دعا کرو اللہ تعالیٰ دا دل اور دماغ کھول دے, اللہ تعالیٰ انہوں بعمل عالم. معاویہ صاحب پہلے وہ کسی کلاس میں پڑھا ہے بیٹا آپ کا؟ 6ویں دے وچوں جی 5 پڑھ کے نا جی وہ پھر حافظ بننے لگ گیا سی. اچھا ٹھیک. اور نال وہ اپنا سکول دا بھی پڑھا رہے ہیں تے نال کتاباں پڑھا رہے ہیں. چلے ٹھیک ہے جی, ہم دعا کے لیے بھی گزارش مفتی صاحب نو خاص طور تے پروگرام جدو ختم ہوئے جی انہوں گزارش ہے میرے بیٹے دے حق کی دعا کریں. اچھا ویسے فور دا لائٹ, چلے ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ٹھیک ہے, میں بھی کہتا ہوں جی, خاص طور پہ وہ کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جی ہمارے بیٹے کو عالم ربانی بنائے اور والدین کی اس نیک خواہش کو پورا کرے. تو بیٹے کی خواہش بھی غلط نہیں ہے. مدارس کی جو کتابیں ہیں ان کو سمجھنے کے لیے اگر بندہ میٹرک کر کے جائے جی تو اس کا آئی کیو لیول بہت اچھا ہو چکا ہوتا ہے. جی. اور اگر 5ویں کلاس پڑھ کے گیا ہے تو وہ بچے کا ابھی آئی کیو لیول بہت تھوڑا ہوتا ہے, بہت مختصر سا, اس کو سمجھنے میں بڑی مشکل آتی ہے. تو اگر وہ اسی طرح کی 6ٹھی کلاس سے لے کر ابھی حافظ ہو گیا تو 8ویں کلاس میں اس کو داخلہ دیں تو 2-3 سال وہ جب پڑھ لے گا سائنس کی کتابیں اور بڑی بڑی مشکل کتابیں, تو پھر اس کو دینی کتابیں بہت آسان لگیں گی. تو وہ بڑی اچھی اس کی روٹین بنے گی, بڑی اچھی پروگرس رہے گی اس کو دینی کتابوں میں بھی. تو اگر بیٹا خواہش کر رہا ہے اور آپ کسی ایسے مدرسے میں داخل کرا دیں جہاں وہ اسکول بھی ساتھ پڑھاتے ہیں, ساتھ مدرسے کی کتابیں بھی پڑھاتے ہیں, تو یہ سب سے بہتر ہو جائے گا. اور اگر ایسا کوئی مدرسہ میسر نہ آئے کمالیہ میں قریب, تو پھر اس کو پہلے اسکول میں داخل کرائیں, اس کو 8ویں کرائیں, 9ویں 10ویں, میٹرک کے پیپروں کے بعد اس کو مدرسے میں داخل کرائیں, تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. مفتی صاحب پوچھا گیا ہے سوال کہ حج اور عمرے پہ جانے سے پہلے رشتہ داروں سے ملنا, ان سے معافی تلافی کرنا عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کس طرح ہوتا ہے, اور واپسی پر دعوت کا اہتمام کرنا کیسا ہے؟ بالکل جائز امر ہے اور بہت اچھا امر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر جمعرات اور سوموار کو بندوں کے اعمال رب کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں, اور جو دو ناراض ہوں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ دیتے ہیں انظروا حتی یصطلحا, ان کے معاملات پینڈنگ میں رکھ دو جب تک صلح نہیں کرتے. تو آپ اتنی بڑی عبادت کرنے جا رہے ہیں, اتنا خرچہ کر کے جا رہے ہیں, اور شدید گرمی میں جا رہے ہیں, جسمانی مشقت بھی بہت ہوگی, مال بھی بہت خرچ کیا ہے, اور اگر وہ نامہ مال میں پینڈنگ میں پڑے رہے گا تو فائدہ کیا ہوگا. تو اس لیے جس کے ساتھ غصہ ہے اس کا ختم کریں. اگر کسی کو آپ پر کوئی شکوہ ہے تو اس کے گھر پہنچ جائیں, اس سے معذرت کر لیں. تو یہ بہت اچھا ہے کہ عیدکاروں میں سے جو ناراض ہیں ان کے ساتھ صلح کر کے جائیں. ٹھیک ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. اچھا جی, آگے پوچھا گیا ہے, مریم طاہر کہتی ہیں کہ ماشاءاللہ بھائی نے بہت پیاری تلاوت کی, اللہ پاک عزتوں سے نوازے. آمین. آمین. عرفان لکھتے ہیں کہ بھائی اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے, اچھی گفتگو کرتے ہو. بڑی صاحب کے ساتھ آپ بھی اچھے لگتے ہو, آپ کے سوال بتانے کا بہت اچھا انداز لگتا ہے. جی بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. جب ایسے برکتوں والے, عزتوں والے, دین سکھانے والے موجود ہوں, اور ایسے چینل پہ آپ بیٹھے ہوں جو قرآن و سنت کی بات کرتا ہے اور مستند بات کرتا ہے, تو آپ پہ بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ رحمتیں کرتے ہیں تو وہی کرواتے ہیں, ہمارا تو کوئی کمال نہیں ہے اس میں. بڑی صاحب اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہے, بہت شکریہ. اینی وے پنڈت یونیفارم ہمیں السلام علیکم کہہ رہے ہیں, ام اسامہ سلام کہہ رہی ہیں, حافظ صاحب نے لکھ کے ابھی ڈیلیٹ کر دیا ہے, نہ جانے کیوں, وہ بھی سلام ہی لکھا تھا انہوں نے. اور پنڈت صاحب کہہ رہے ہیں کہ دعا میں شامل کرنا. جی ضرور انشاءاللہ. حافظہ
انشرا ہمیں سلام کہہ رہی ہیں نظامی بھائی مفتی صاحب، اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں، آمین۔ اچھا، محسن ظہیر کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان بکس کی کیا پرائس ہے؟ ویسے آئی ڈونٹ بلیو کہ دے آر سو مچ ایکسپینسو، مجھے کوئی بہت مہنگی نہیں لگی، چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں اور میرے خیال میں ان کی پرائس بھی کوئی ایسا اتنی زیادہ نہیں ہوگی، تو اس کے بارے میں پریشان نہ ہو، آپ کو آن لائن بھی شاید پتہ چل جائے گا جب آپ اس کے بارے میں لکھیں گے۔ اچھا جی، محمد خان کورائی ہمیں کہہ رہے ہیں بارک اللہ شیخ صاحب، نوید نظامی ماشاءاللہ زبردست، جی بہت شکریہ۔ رضوان صاحب، رضوان میڈیکیئر ایک آئی ڈی ہے، وہ بھی ہمیں ماشاءاللہ لکھ رہے ہیں۔ استاد پپو ایک آئی ڈی لکھتے ہیں کہ نوید بھائی کیا ارم نام نہیں رکھنا چاہیے؟ کچھ کہتے ہیں کہ یہ نام بھاری آئی گیس لکھنا چاہ رہے، بھاری ہے۔ نہیں جی، ناموں میں کوئی بھاری تو نہیں ہوتا، ہاں جی، البتہ معنی کے لحاظ سے اگر کوئی لفظ درست نہ ہو تو پھر نام تبدیل کر لینا چاہیے۔ تو یہ تو ارم کا معنی تو بند کے معنی میں ہے، بند۔ اچھا، تو اس میں کوئی کوئی پریشانی والی بات ہاں، تو پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ ایسے جب بچہ تھوڑا سا چڑچڑا ہوتا ہے نا، بچہ والدین کے لاڑ پیار سے تھوڑا سا بگڑ جاتا ہے تو پھر والدین کہتے ہیں اوہ اس کا نام بڑی بھاری ہے، یہ بدتمیزی کرتا ہے، یہ چڑچڑا ہو گیا۔ اچھا تو ذرا اپنے رویے پر تھوڑا سا غور کریں، اس کو تھوڑا سا پیار سے سمجھائیں جی، اور اس کی تربیت میں پہلے ہی میانہ روی رکھیں، نہ اتنا پیار کہ وہ بچہ بگڑ جائے اور نہ اتنی سختی کہ وہ متنفر ہو جائے۔ تو پیار سے شفقت سے اس کی پرورش کریں تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ بھاری ہونے کا جو کنسیپٹ ہمارے ہاں پایا جاتا ہے وہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے یہ تو محمد عمیر صاحب نواب شاہ والے آگے۔ عمیر بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ کدھر ہیں؟ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، مفتی صاحب ہمارے ساتھ بڑے دنوں بعد آئے آپ۔ جی ہاں، بس وہ کچھ 2 سے 3 پروگرام میں مس کر چکا تھا۔ اصل میں پیغام ٹی وی میں سنتا ہوں موبائل میں، اچھا، تو موبائل میں تھوڑا کچھ مسئلہ ہو گیا تھا، اس وجہ سے 2 سے 3 پروگرام مس ہو گیا، تو ان کو بھی پھر میں جو ہے وہ یوٹیوب پہ مطلب ان کو نکال کے میں سنوں گا، وہ بھی سننے باقی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیکھیے پیغام ٹی وی کے ساتھ جڑنے والے کوئی ایسی چیز بھی نہیں مس کرتے کہ جو ان کو لگے کہ ایک ایپیسوڈ مس ہو گیا۔ جی عمیر صاحب فرمائیے۔ کوئی پروگرام میں مس نہیں کرنا چاہتے، جو مس ہو بھی جاتے ہیں ان کو نکال کے بھی سن لیتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ آج کا سوال کیا؟ جی ہاں، سوال ہے سب سے پوچھنا تھا کہ یہ نہر کے پانی میں اگر سیوریج لائن کوئی گرائی ہوئی ہے، سیوریج کا پانی اگر نہر کے پانی میں شامل ہے جی، تو وہ پانی جو ہے واٹر سپلائی کا پانی جیسے وہ گھر میں آتا ہے، تو اس کو وضو کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ اچھا چلے ٹھیک ہے، شکریہ آپ نے کال کی، میں جواب لیتا ہوں۔ نہر کا پانی، چلتی نہر ہے، کچھ لوگ ڈرینیج کے پائپ ڈال دیتے ہیں، غلاظت گندگی وہ آ جاتی ہے، تو اس پانی کو گھر استعمال کر سکتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں۔ اگر تو فلٹر لگایا ہوا ہے، پانی کو صاف کر کے لے آتے ہیں تو پھر تو پینا بھی جائز ہے، وضو کرنا بھی جائز ہے، استعمال کرنا بھی جائز ہے۔ اور اگر اسی طرح اس کے اندر اس کی سمیل آ رہی ہو، غلاظت آ رہی ہو، تو پھر وہ ناپاک ہو جاتا ہے، پھر اس کو پینا اور وضو کرنا درست نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، بٹ اس کو ریسائیکل پراپر اگر جیسا مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کیا گیا ہو، دنیا بھر میں ایسی پلانٹ ہے کہ پانی ریسائیکل کیا جاتا ہے، سیوریج کا پانی ریسائیکل کیا جاتا ہے، تو لیکن اگر وہ صاف نہیں ہے، ریسائیکل نہیں ہوا، تو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں نہیں استعمال کر سکتے۔ اچھا جی، آگے میرے پاس اور بھی کمنٹس آ رہے ہیں۔ لکھتے ہیں آلیان مغل، لکھتے ہیں کہ بھائی میرا سوال ہے کہ میں دعا کرتی ہوں کہ میری موت میرے شوہر کی زندگی میں ہو، کیا یہ کہنا صحیح ہے؟ یعنی وہ چاہ رہی ہیں کہ جنت میں بھی اکٹھے ہو جائیں تاکہ اللہ اسی خامد کے نکاح میں میں فوت ہو جاؤں اور پھر جنت میں اکٹھے ہو جائیں، تو بے فکر رہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ پہلے سے اعلان کیا ہوا ہے، والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم، کہ وہ میاں بیوی جو مومن ہوں گے اور ان کی اولاد بھی مومن ہوگی، تو نیچے درجے تک جتنے مومن ہوں گے اللہ سب کو ایک ہی درجے میں اکٹھے کر دے گا۔ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے فوت ہوں یا بعد میں فوت ہوں، اللہ نے جتنی زندگی دی ہے وہ جئیں، اور اس طرح کی خواہش نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیں، سلامتی مانگیں، اور زندگی میں نیک عمل کی توفیق مانگیں، اور موت کی دعائیں نہیں کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے کہا تھا، یا امی لا تتمنى الموت، اے چچا جان موت کی تمنا نہیں کریں، اگر اللہ نیکی کی توفیق دے گا تو آپ کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، حسنات بڑھ جائیں گی، یا اگر اللہ توفیق دے گا تو آپ اپنی غلطیوں کوتاہیوں سے معافی مانگ لیں، کہ دونوں صورتوں میں لمبی عمر آپ کے فائدے میں ہے۔
تو مومن کو ملنے والا ایک ایک لمحہ جو ہے اس کے لیے بہت قیمتی ہے. اس لیے یہ دعا نہیں کریں کہ جلدی جلدی وفات ہو یا اس سے پہلے ہو جائے، بلکہ اللہ سے سلامتی کی، خیر کی، عافیت کی دعا کرتے رہیں، ایمان کے ساتھ خاتمہ بالایمان کی دعا کرتے رہیں، اور اس طرح کی دعائیں نہیں کریں. ٹھیک ہے. ایک کالر ہیں جی. السلام علیکم. خانیوال سے قیصرہ صاحبہ نے کال کی ہے. شکریہ آپ نے کال کی ہے. کیا سوال ہے آپ کا؟ سر نظامی بھائی، آپ تو ڈاکٹر صاحب سے کہنا ہے سر، میرا ایک بیٹا ہے کمزور ہے، تھوڑا سا جسمانی پٹھوں کا مسئلہ ہے. اچھا، اللہ صحت دے، اللہ صحت دے. سر ڈاکٹر صاحب سے کہیں دعا کریں، مفتی صاحب سے کہیں کہ صرف بچہ ٹھیک ہو جائے، بس میں پریشان بہت زیادہ ہوں. اللہ پاک آپ کی پریشانیاں دور فرمائے. میں دعا کے لیے حکیم صاحب بھی آ رہے ہیں نا، جی ان سے انشاءاللہ بھی مشورہ لے لیں. انشاءاللہ بچہ جسمانی طور پر کمزور ہے تو طب نبوی میں اس کا بہترین علاج موجود ہے. ٹھیک ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میری شادی ہوئی تو میں بہت دبلی پتلی سی تھی، جی تو میری والدہ محترمہ نے مجھے مکھن کے ساتھ کھجوریں کھلائیں، تو میرا جسم بھر گیا، بہترین ہو گیا، صحت مند ہو گئے. تو اس طرح کے نسخے دیسی حکیم صاحب آج ہمارے پروگرام میں آ رہے ہیں باقاعدہ، تو ان سے پوچھ کے بتائیں کہ بچہ کمزور ہو تو اس کو کیا کھلانا چاہیے. ٹھیک ہے. کوئی دعا ہماری بہن کہہ رہی ہیں؟ دعا والدہ اپنی زبان میں جو بھی دعا کریں گی بچے کے لیے اللہ قبول فرما اللہ لے قبول کرے. انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. اچھا، آگے پوچھا گیا ہے. معیز احمد لکھتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور آلیان مغل لکھتے ہیں اللہ پاک آپ کی ٹیم پہ، آپ سب پہ اپنی رحمتیں کریں، آمین. بہت شکریہ. عائشہ عمران لکھتی ہیں نظامی بھائی میرا سوال ہے کہ اکثر نماز میں محسوس کرتی ہوں کہ میں سورہ فاتحہ یا درود پڑھنا بھول گئی ہوں، تو میں کیا کروں؟ اسی لیے نماز کو پوری توجہ کے ساتھ، پورے خشوع کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے. اور خاص طور پر آپ نماز پڑھنے سے پہلے سنتے جب پڑھیں گے تو پھر آپ پرفیکٹ توجہ حاصل کر پائیں گے. جی یہ جو ہے نا سنتے اور نوافل نماز، فرض نماز سے پہلے، یہ ایک طرح کا نا آپ کو ذہنی طور پر تیار کرتی ہیں کہ ابھی آپ نے فرض نماز پڑھنی ہے. تو آپ کے خیالات جو ادھر ادھر بکھرے ہوتے ہیں، مطلب فیس بک دیکھتے دیکھتے، ٹی وی دیکھتے دیکھتے، میچ دیکھتے دیکھتے آپ اٹھے اور نماز پڑھنی شروع کر دی افراتفری میں، تو وہ ذہن تو منتشر ہوتا ہے. تو اس سے پہلے اگر سنتے پڑھیں گے تو آپ کا ذہن میں ٹھہراؤ آ جائے گا، پھر آپ پڑھیں گے سکون کے ساتھ تو پھر آپ کو نہیں بھولے گا. لیکن اگر خدا نخواستہ اگر حافظہ کمزور ہے، بندہ بھول جاتا ہے، جی تو سورہ فاتحہ اگر نہیں پڑھی تو پھر تو رکعت ہی نہیں ہوگی، اور اگر درود شریف نہیں پڑھا تو تشہد نہیں ہوگا. پھر اس کو دوبارہ پڑھیں اور ٹھیک ہے. پڑھ کے پھر سلام پھیریں. ٹھیک ہے. یکسوئی بہت ضروری ہے نماز. یکسوئی ہونی چاہیے. ایک کالر ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد ہارون صاحب کال کر رہے ہیں جی ہمیں چیچا وطنی سے. فرمائیے سر کیا سوال ہے آپ کا؟ جی وعلیکم السلام سر. ٹھیک ٹھاک. میں نے سوال یہ کرنا تھا کہ میں تو ایک او سی ڈی کا مریض ہوں، جس کی وجہ سے جو بات میرے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے وہ نہیں نکلتی. تو بات یہ ہے کہ میں نے یہ پوچھنا تھا، میں نے ایک دوست کو پیسے دیے تھے، اس نے مجھے یہ بتایا تھا کہ یہ آن لائن ہے نا جو کر رہا ہوں آن لائن ٹریڈنگ، یہ حلال ہے، لیکن مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ حرام ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں جن سے میں نے یہ پیسے دے کر کھانا پینا لیا ہے، جیسے کرانے کی دکان سے اور یہ جہاں سبزی فروش سے لیا ہے، جب دوبارہ ان سے جو حلال میں لین دین کروں گا وہ حلال ہوگا یا حرام ہوگا میرے لیے؟ پہلے آپ کو نہیں پتا تھا وہ ٹریڈنگ کے پروفٹ سے آپ کو دے رہے ہیں پیسہ؟ ہاں جو پروفٹ دے رہے ہیں اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ حلال ہے. اچھا چلیں، بعد میں آپ کو پتا چلا کہ وہ ٹریڈنگ کر رہا تھا اور وہ ٹھیک نہیں تھا. ہاں ٹھیک نہیں تھا. اب میں نے یہ بات ہے لائن ڈسکنیکٹ لیے کہ اس سے نفع لیا تھا، وہ میں نے کھانے پینے کا ہی سامان لیا ہے، وہ تو میں نے کھا لیا، لیکن مجھے یہ رہتا ہے کہ میری ہے ٹائر پنچر کی دکان. اچھا. جب وہ لوگ میرے پاس آتے ہیں نا، کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ جب مجھے محنت کے پیسے دے کے جاتے ہیں نا، تو وہ بھی مجھے ایسے لگتا ہے جیسے حرام ہے میرے لیے. وہ بتا دیں کہ وہ میرے لیے حلال ہے کہ اچھا چلیں پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے. اپنا پراپر ٹریٹمنٹ کروائیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. مفتی صاحب فرمائیے، آپ نے ڈیٹیل میں سن لیا سوال. جو پرافٹ انہوں نے لیا وہ ٹریڈ کو حرام ٹریڈ کر رہے تھے. ہاں جی، ان کو پہلے نہیں پتا تھا.
تو اب وہ اپنی رقم واپس لے لیں، جب پتہ چل گیا ہے تو اپنی انویسٹمنٹ واپس لے لیں۔ وہ یہ گزارش کر رہے ہیں کہ جو اس وقت میں نے پیسے لیے تھے اس وقت آپ کو پتہ نہیں تھا، کھایا پیا پروفٹ لیا، آپ کو پتہ نہیں تھا، آپ نے اپنا جائز پرافٹ سمجھ کر لیا، تو وہ انشاءاللہ آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ جو آپ نے چیزیں خرید کر کھائیں وہ بھی آپ کی حلال چیزیں تھیں، وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور وہ جو کہتے ہیں کہ میں اپنی محنت مزدوری کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں حرام کما رہا ہوں، تو اس کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہا کریں۔ یہ شیطانی وسوسے ایسے شیطان ڈالتا ہے انسان کو پریشان کرنے کے لیے، تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کا ورد جاری رکھیں، تو اس طرح کے وسوسے انشاءاللہ دور ہو جائیں۔ اچھا، ان کو ایک اور بھی پرابلم یہ تھی کہ وہ لوگ جو ٹریڈنگ کا کام کرتے ہیں وہ جب آتے ہیں پنکچر لگوانے اپنے کسی بھی چیز کو، تو جب وہ معاوضہ میری محنت کا دیتے ہیں، وہ کہاں سے بھی لے کے آئیں، آپ کا تعلق نہیں ہے، سردردی نہیں ہے، آپ نے تو اپنی محنت کی ہے اور محنت کا معاوضہ لیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، جانیہ راجپوت ایک آئیڈیا لکھتے ہیں کہ سر پوچھنا تھا، مرہا نام صحیح ہے؟ بچی کا سنا تھا کہ نام صحیح نہیں ہے، پریشان رہتے ہیں اس نام والے۔ یہ وہی بات جو ابھی ہوئی تھی، ہاں جی، ابھی کچھ دیر کہ پہلے۔ ناموں کے اندر کوئی اس طرح کی تاثیر نہیں ہوتی کہ نام کی وجہ سے بندہ پریشان ہو جائے۔ جی۔ اگر نام کا مطلب غلط ہو تو پھر ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو مرہا ہے، قاری مفتی صاحب مفتی عبدالولی صاحب نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ یہ نام ٹھیک ہے، جی، تو جب نام کا مطلب ٹھیک ہے تو پھر اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں۔ ہے۔ سفیان نجم لکھتے ہیں کہ سجدہ سہو کرنے کا صحیح طریقہ بتا دیں، اس میں 2 سجدے کرنے ہوتے ہیں؟ جی، سجدہ صاحب 2 ہی کو کہتے ہیں، جی، اور یہ نماز کے اینڈ پر اگر آپ نماز کے اندر آپ کو غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اس غلطی کو پہلے پورا کریں۔ اگر رکوع چھوڑا تھا تو رکعت پوری پڑھیں، سورہ فاتحہ چھوٹ گئی تھی تو رکعت پوری پڑھیں، سجدہ چھوٹ گیا تو رکعت پوری پڑھیں۔ تو پڑھنے کے بعد جب نماز مکمل ہو جائے، اتحیات پڑھ لیا ہے، درود شریف پڑھ لیا ہے، دعائیں مانگ لی ہیں، تو پھر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر کے سلام پھیریں گے۔ ٹھیک ہے، اور پھر آگے وہ ایڈ کرتے ہیں کہ اگر 2 سجدے کرنے ہیں تو درمیان میں کون سی دعا پڑھنی ہے؟ دعا میں وہی نارمل دعا، رب اغفر لی رب اغفر لی۔ ٹھیک ہے۔ معیز احمد ایک آئیڈیا لکھتے ہیں کہ اگر عورت پر غسل جنابت فرض ہو اور اس کو ڈیز آ جائیں تو کیا غسل جنابت کرنا ضروری ہوگا؟ 2 چیزیں یعنی اس میں شامل ہوگی نا؟ ہاں جی، غسل جنابت اپنی جگہ مستقل ہے، جی، اور ڈیز کا مسئلہ اپنی جگہ مستقل ہے، تو غسل جنابت سے پاک ہونا ضروری ہے ان کے لیے۔ اچھا، محسن ظہیر لکھتے ہیں تہجد میں اگر نہ اٹھا جائے اور وطر نماز رہ جائے تو وطر کب پڑھے جائیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد اور وطر جب رہ جاتے تھے تو آپ اشراق کے ٹائم پر 12 رکعت پڑھا کرتے تھے، 11 کی بجائے 12 جفت کر کے۔ تو جس بندے نے تہجد پڑھ لی تھی یا اس نے پڑھنی نہیں ہے، وطر صرف چھوڑے تھے اور وطر رہ گئے ہیں، تو 3 کی بجائے 4 پڑھ لے، اگر 5 پڑھنے تھے تو 6 پڑھ لے، اشراق کے ٹائم پر پڑھ لے تو وہ ادا ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ آگے استاد پپو لکھتے ہیں کہ نوید بھائی میری ایج 29 برس ہے، میرا رشتہ نہیں ہو رہا، میرے لیے دعا کروا دیں اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے گا۔ ہاں جی، وظیفہ درود شریف سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ درود شریف پڑھا کریں، اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں آسانی فرما دے، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرما دے اور آپ کو نیک صالح بیوی عطا فرمائے۔ آمین۔ اور اگر یہ فیمیل ہیں، آئی ڈی میل والی ہے تو اللہ تعالیٰ کو اچھا عبارت ہے۔ عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے۔ معیز احمد لکھتے ہیں کہ سورہ توبہ کے آغاز میں چونکہ بسم اللہ نہیں ہے تو کیا اس سورت کے درمیان سے تلاوت کے وقت بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں؟ تلاوت شروع کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر شروع کر دیں۔ ٹھیک ہے، ایک کالر ہیں جو انہیں شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جمیلہ اختر صاحبہ لاہور سے کال کر رہی ہیں، جی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میں جی یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میری بیٹی جا رہی ہے حج کرنے کے لیے۔ اچھا جی، ہیلو جی جی میں سن رہا ہوں۔ کسی محفل میں گئی ہے تو انہوں نے کہا کہ عورتوں جو ہے نا وہ امام صاحب کے پیچھے وہاں نماز نہ پڑھے، اپنی خود پڑھے۔ یہ میں نے تو پہلی دفعہ یہ بات سنی ہے۔ یہ صوفی صاحب سے پوچھنا ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہے، وہ کیوں ایسے کہہ رہی ہیں؟ اچھا جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جیسے آپ کا دوسری یہ بات ہے کہ خانہ کعبہ کی اب وہ تصویر نہیں آ رہی۔ خانہ کعبہ کی تصویر نہیں، اوہو، اچھا وہ کٹ گئی لائن۔
چلیں سر فرمائیے. پہلی بات تو جس نے بھی کی ہے نہایت غلط بات کی ہے. امام صاحب کے پیچھے بیت اللہ میں پہنچ کر بھی نماز نہیں پڑھنی تو پھر بھائی لینے کیا جا رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابیات عشاء کی نماز بھی پڑھتی تھیں، فجر کی نماز بھی پڑھتی تھی، باوجود اس کے دور میں سٹریٹ لائٹس نہیں تھیں، اندھیرا ہوتا تھا. اس کے باوجود یہ دونوں نمازیں بھی آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھا کرتی تھیں، اور باقی نمازیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں پڑھتی تھیں. تو اس لیے یہ جس نے بھی کہا ہے کہ عورتیں امام صاحب کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں، نہایت غلط بات کی ہے، اس کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے. اور جو حاجی حضرات جا رہے ہیں، خواتین حج کرنے جا رہی ہیں، وہ بالکل جب حرم میں ہوں تو امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اور جب مینا میں ہوں گی اپنے اپنے خیموں میں ہوں گی تو اگر وہاں پر کوئی جماعت کرانے والا نہ ہو تو اپنی اپنی جماعت کرا لیں خواتین، اور اگر مرد حضرات نماز پڑھ رہے ہوں تو پچھلی صفوں میں کھڑی ہو کر ان کی امامت میں بھی نماز پڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، ہمیں لکھ رہے ہیں آلیان مغل، اور لکھتے ہیں کہ بھائی میری بہن کے لیے دعا کریں کہ اس کی اولاد نہیں ہے، اس کی نند کہتی ہے کہ دوسری شادی کروا دینی ہے شوہر کی، بہت پریشان ہے، 2 سال ہو گئے ہیں. اللہ تعالی ہماری اس بہن کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. آمین. تو یہ جو ہمارے ہاں رواج ہے نا کہ اکثر و بیشتر نقص بیوی کے اندر نکالتے ہیں، ہو سکتا ہے مرد کے اندر ہو، دوسری شادی کرا دیں گے پھر اولاد ہو جائے گی. لیکن اگر واقعتاً میڈیکلی آپ نے چیک اپ کروایا ہے اور نقص بھابھی کے اندر ہے تو پھر دوسری شادی کروانا جائز بھی ہے، حرج بھی کوئی نہیں ہے. اولاد کی خواہش رکھنا، اولاد کے حصول کی کوشش کرنا بالکل جائز امر ہے، اور اس کے لیے دوسری تیسری چوتھی شادی کرنا پڑتی تو کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب، ایک سوال مجھے یاد آ گیا، بھیجا تھا کچھ وقت پہلے. ہوتا یہ نارملی میں انسٹاگرام، اپنا فیس بک پیج یا یوٹیوب یا ایسی جگہ کم وزٹ کرتا ہوں ان کے کہ کون سے کمنٹس آئیں، تو ایک کیو تھی، لمبی کیو تھی. تو اس میں ایک سوال جو مجھے بہت زیادہ لگا کہ ایک خاتون جن کا شوہر بھی نہیں ہے، بچے جوان ہیں، لیکن ساری زندگی کہتی ہیں کہ انہیں تکلیفیں پریشانیاں کاٹی ہیں، اور زندگی کے اس موڑ پہ آ کے بھی کہ جب وہ ایک بڑی عمر میں پہنچ چکی ہیں، نماز روزہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ پابندی کے ساتھ ساری وہ جو احکام ہیں ان پہ عمل کر رہی ہیں، لیکن پھر بھی کہتی ہیں تکلیفیں اور پریشانیاں ابھی تک نہیں ختم ہو رہی. تو یہ کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر. کوئی اللہ تعالیٰ کا اتنا سخت امتحان آ جائے، کوئی لمبا امتحان، تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا امتحان لیتا بھی ہے. ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، اور صحابی رسول عمران بن حسین بواسیر کے مرض میں 20 سال بیمار رہے، اور اتنے شدید بیمار کہ چارپائی پر لیٹے رہتے تھے اور ان کی چارپائی سے نیچے خون گرتا رہتا تھا، اتنے شدید بیمار. اور یہ جو روایت آئی ہے نا کہ اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لو، یہ ان کی وجہ سے آئی تھی. انہوں نے پوچھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نماز نہیں کھڑا ہو کر پڑھ سکتا، تو آپ نے کہا کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، اگر بیٹھ بھی نہیں سکتے تو لیٹے لیٹے پڑھ لو. تو یہ ان کی وجہ سے 20 سال بیمار رہے. جی. تو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کا امتحان لیتا ہے، آزمائشوں سے ان کو گناہوں سے معافی دیتا ہے. تو ہماری بہن اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھیں، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے نعمت جو اللہ نے نعمتیں دی، بچے بھی دیے ہوئے ہیں، اللہ نے نعمتیں بھی دی ہوئی ہیں، اتنی کہ آزمائشیں ہیں صرف. اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بھی دی ہیں، جو نعمتیں دی ہیں ان پر شکر کرتی رہیں، اور جو آزمائش ہے اس سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت سارا اجر و ثواب بھی دیں گے اور گناہوں کی معافی بھی دیں گے. ٹھیک ہے. کالر ہیں جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. منشی خان صاحب ہمیں گوجرانوالہ سے کال کریں. جی سر فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم. مفتی صاحب سے میں نا وراثت کے بارے میں تھوڑا سوال پوچھنا تھا. جی جی. میرا بیٹا ہے ایک، تو وہ نا میرے پاس مثال 50 لاکھ روپیہ ہے، تو وہ بولتا ہے مجھے کہ یہ سارے پیسے مجھے ہی دے دو. حالانکہ میرے 2 بیٹے اور بھی ہیں، ایک بیٹی بھی ہے، ہم میاں بیوی بھی دونوں زندہ ہیں. تو اس میں شرعی لحاظ سے اس کو کتنا میں کس حساب سے اس کو دے سکتا ہوں، یا کتنا وہ میرے سے مطالبہ کر سکتا ہے، یا میری زندگی میں وہ مجھ سے لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا؟ میں آپ کی فیلنگ سمجھ سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، ہمت دے، پریشان نہ ہو. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کیونکہ وہ بہت گالی گلوچ بہت کرتا ہے، اور تشدد بھی کرتا ہے میرے ساتھ تھوڑا. آپ والد پہ تشدد؟
جی اس کے بارے میں ذرا شرعی لحاظ سے مجھے بتائیں. اچھا آپ روئے نا، میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی تکلیف کو، لیکن آپ اللہ سے رجوع رکھیے، انشاءاللہ وہ ضرور سننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دیں. میں ابھی جواب لیتا ہوں مفتی صاحب سے. جی شکریہ آپ کال کرنے کا. انا مفتی صاحب للہ و آگے انا سے الیہ فرمائیے اس راجعون. حوالے سے. بزرگان دین، اللہ تعالیٰ آپ کے اس بیٹے کو ہدایت دے. آپ بھی اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو ہدایت دے. اس کا یہ رویہ اس کی آخرت برباد کر رہا ہے. دنیا تو ہوگی، آخرت بھی برباد کر رہا ہے. تو آپ والد ہیں، اس کے لیے دعا کیا کریں. والدہ بھی دعا کرے کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے، سمجھ دے دے، والدین کا فرما بردار بنا دے، اور وہ جو ظلم کر رہا ہے اس سے باز آ جائے. اور اگر دوسرے دو بھائی بھی اس کے ساتھ ماشاءاللہ جوان ہیں تو پھر مل کر وہ روکتے کیوں نہیں اس بدتمیز کو؟ ان کو روکنا بھی چاہیے. والدہ کی ڈانٹ ڈپٹ کر وہ سنتا ہے تو والدہ کو بھی ڈانٹ ڈپٹ کرنی چاہیے کہ والد کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آ. باقی رہ گیا مال، تو مال جب تک آپ زندہ ہیں وہ آپ کا ہے، آپ جہاں چاہیں خرچ کریں. ابھی بیٹوں کا وراثت کے طور پر کوئی حق نہیں ہے. اور اگر وہ عاقل ہیں، بالغ ہیں، کمانے کے قابل ہیں تو آپ وہ خود اپنا کمائیں اور کھائیں. والد بطور شفقت ان کی مدد کر سکتا ہے. بیٹا کہتا ہے جی ابو مجھے کام کرنے کے لیے کچھ پیسے دے دیں. والد ہے، شفقت کرے، اس کو سپورٹ کر دے. لیکن وہ کہے کہ جی میرا حصہ دے دو، تو ابھی اس کا ایک پیسے کا بھی حصہ نہیں ہے. وہ بھائی صاحب حصہ تو کہہ نہیں رہے، وہ کہہ رہے سارا ہی دے دو، سارا مجھے دے دو. تو یہ ظلم کر رہا ہے وہ بیٹا. اس سلسلے میں اگر دوسرے دو بیٹے بھی جوان ہیں ان کی ہیلپ لیں، اپنے بھائیوں کی ہیلپ لیں، خاندان میں کوئی بزرگ ہیں ان کی ہیلپ لیں، اور اس بچے کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کریں اور اس کو سمجھائیں بھی کہ یہ اپنے اس رویے سے باز آ جائے. اور اگر بالفرض یہ باز نہیں آتا تو پولیس میں کمپلین بھی کرانی جائز ہے. قانونی حق ہے ان کا، بالکل لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے عرفان صاحب لکھتے ہیں کہ میں تہجد کی نماز پڑھتا تھا لیکن کچھ دن ہو گئے ہیں آنکھ نہیں کھلتی، ایک دن کھلتی ہے. مفتی صاحب فرمائیے اس حوالے سے. آج کل چونکہ راتیں اب چھوٹی ہو گئی ہیں، ہاں جی، مغرب کی نماز بھی بہت آگے چلے گی، 6:30 پونے 7 پر چلے گی ہے، تو اب رات کا دورانیہ ہو گیا تھوڑا. اور عشاء کی نماز پڑھ کے گھر آئیں تو 9 ساڑھے 9 ہو چکے ہوتے ہیں. اور جن احباب کا کھانے کا وقت ہی عشاء کے بعد کا ہے تو وہ کھانا کھاتے ٹہلتے 11-12 بجا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب سوئیں گے کب تو اٹھیں گے کب؟ پہلے رات کا دورانیہ تھا بہت لمبا، جی 11-12-13 گھنٹے کی رات تھی، تو بندہ تھوڑا دیر سے بھی سوتا تھا تو پھر بھی 5-6-7 گھنٹے مل جاتے تھے سونے کے لیے. اب وہ ٹائم کا دورانیہ کم ہو گیا ہے. تو آپ اپنے ٹائم کے دورانیوں کو دوبارہ مینیج کریں نا. کھانا کھائیں مغرب سے پہلے یا مغرب کے فوراً بعد، اور عشاء کی نماز پڑھ کے ہی آپ سو جائیں، انشاءاللہ آنکھ کھلے گی. ویسے ہی جب 4-5 گھنٹے کی نیند آپ سوئیں گے تو آٹومیٹک جاگ آ جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور روٹین بن گئی تو پھر تو ہاں جی روٹین سے اٹھا کریں گے. اچھا جی، حافظہ انشرا ہمیں ماشاءاللہ کہہ رہی ہیں جی، بہت شکریہ. فضل احمد ایک آئیڈیا لکھتے ہیں، نوید بھائی مفتی جی کو بھی میرا سلام. وعلیکم السلام. نوید بھائی میرا سوال ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کے روم میں سے بنا پوچھے اس کے پیچھے سے کوئی چیز نکال لے اور پھر میں ڈھونڈوں پوچھوں اور وہ کچھ بتائے تک نہ، جب ہم دونوں ہسبینڈ وائف کو پتہ ہے کہ یہ آپ ہی لوگ ہی کرتی ہیں تو بٹ وہ نہیں مانتی کہ میں نے دیا ہے کسی کو، کیا یہ چیز صحیح ہے کہ اسلام میں؟ پلیز بتائیے گا، بہت زیادہ ٹینشن میں رہتی ہوں. میرے ہسبینڈ بھی مجھے چپ کروا دیتے ہیں، اپنی سسٹر سے نہیں کہتے کہ یہ حرکت ٹھیک نہیں ہے، مت کیا کریں پلیز. کیا چیز کسی کی چیزیں پکڑ بنا پوچھے؟ کیا بڑی مہربانی آپ کی، جیسا آپ نے میرا امتحان لیا اور جیسے لکھا ہے. بہرحال ہمیں لبے لباب پتہ چل گیا. تو اینی وے سر فرمائیے. اسی کو چوری کہتے ہیں. چوری ہے، ہاں جی. چوری اور ڈاکے میں فرق یہ ہے، ڈاکہ یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی چیز بندہ آئے اور آپ کی چیز پکڑے یا آپ سے چھینے اور بھاگ جائے، اس کو ڈاکہ کہتے ہیں. اور چوری یہ ہے کہ آپ کے لاکر میں آپ کی محفوظ چیز پڑی ہوئی ہے، آپ کے روم میں پڑی ہے، آپ کے بیڈ پر پڑی ہے، اور آپ نے کمرہ بند کیا ہوا تھا. کوئی بندہ آئے، کمرہ کھولے، آپ کا لاکر کھولے، آپ کی دراز کھولے اور اس میں سے کوئی چیز چرا کر لے جائے خفیہ طریقے سے، اسی کو چوری کہتے ہیں. چوری ہے بالکل. اور اللہ رب العزت نے اس پر بڑی سخت سزا بھی دی. السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا. اللہ کہتا ہے چور اور چورن دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک عورت آئی تھی، قریش کی تھی، بڑے خاندان کی تھی، اور وہ کرتی کیا تھی؟
وہ لوگوں سے چیزیں ادھار لیتی تھی، بعد میں مکر جاتی تھی، تو اللہ کے نبی نے اس کو بھی چوری قرار دیا اور کہا اس کا ہاتھ کاٹ دو. چیزیں ادھار لینی اور بعد میں مکر جانا، میں نے لی نہیں، کون سی چیز، کہاں کی چیز. تو اللہ کے نبی نے کہا اس کا بھی ہاتھ کاٹ دو. تو سفارشی آ گئے درمیان میں کہ اللہ کے نبی معاف کر دیں، بہت بڑا خاندان ہے، بےزتی بڑی ہو جانی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَأَيْمُ اللَّهِ، اللہ کی قسم اگر میری اپنی لخت جگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. تو یہ جو چوری ہے یہ حرام ہے اور اس سے بچنا چاہیے. اگر کوئی چیز کی ضرورت ہے تو اپنی بابی سے کہہ کر مانگ کر لے لیں. اس طرح ان کی محفوظ چیزوں کو چرانا یہ شرعاً حرام ہے اور بالکل غلط ہے. اور خامد صاحب اگر اپنی بہنوں کو سپورٹ کرتے ہیں تو بھی غلط کرتے ہیں. بیوی کو تکلیف ہوتی ہے، اس کی چیزیں وہ لے کر آتی ہے اپنے استعمال کے لیے اور یہ اٹھا کر لے جاتی ہیں، تو آپ ان کو لا کر دے دیں، دوسری چیزیں لا کر دے دیں. اور اگر بالفرض ان کے پاس کسی وقت نہیں ہے اور وہ بابی کو کوئی چیز استعمال کرنا چاہتی ہیں تو ان سے پوچھ کر لیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکن جس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے معزز مہمانوں کا، قاری ریحان عبداللہ صاحب. قاری صاحب آپ کے آنے کا شکریہ، اور موجود رہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اشرف بھٹی صاحب. ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. شکریہ آپ کا. ہاں جی، جزاک اللہ. چلے ٹھیک ہے جی، شکریہ ادا کرتے ہیں جی. آپ تشریف لائے. لے جی آپ ایک بریک لیں گے اور بریک سے جب واپس آئیں گے ہم شکر کی نعمتوں کو پہچاننے کے حوالے سے بات کریں گے اور پھر غذا اور صحت کے حوالے سے بھی بات کریں گے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.